बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा सबक है मेहनत की अज़मत। तो आइए शुरू करते हैं। सबक मेहनत की अज़मत मफ़हूम: किसी काम को लगन और तवज्जो से सरअंजाम देना और उसकी तकमील के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना मेहनत कहलाता है। लगन, दिलजमी, तकमील मुकम्मल होने के लिए मतलब बंदा कोई काम दिलजमी और मोहब्बत के साथ शुरू करे और फिर उसकी मुकम्मल होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, तो इसको मेहनत कहते हैं। आगे है अहमियत: किसी इंसान की इज़्ज़त व अज़मत इस बात में है कि वो मेहनत करे और दूसरों का मुख्ताज बनकर ना रहे। जो शख्स जितना मेहनती होता है वो इतना ही अजीम होता है। दीन इस्लाम में मेहनत व अमल पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तर्जुमा मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बच्चे, एक इंसान जो भी काम करे, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, इससे इंसान की इज़्ज़त कम नहीं होती, क्योंकि असल इज़्ज़त तो इसी बात में है कि इंसान दूसरों का मुख्ताज ना रहे बल्कि अपने हाथ से कमा कर खाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को दोस्त कहा है जो खुद मेहनत करता हो। बच्चे, इस दुनिया में अगर किसी अमीर आदमी के साथ दोस्ती हो जाए तो इस बात पर कितना खुश होता है। तो बच्चे सोचिए कि अल्लाह ताला जो दोनों जहानों का मालिक है, अगर वो हमारा दोस्त बन जाए तो ये कितनी फ़ख्र की बात है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इंसान मेहनत करे। ये है, बाज़ लोग अपना काम खुद करने को तौहीन हयाल करते हैं। तौहीन हयाल करते हैं मतलब बेइज्जती समझते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना से ये साबित है कि इंसान की अज़मत और बड़ाई इस बात में नहीं कि वो दूसरों से हिदमत लेता रहे, बल्कि असल अज़मत मेहनत में है। उसवे हसना से मुराद मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ये बात साबित है कि इंसान की अज़मत और बड़ाई मेहनत में है। बच्चे, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल सही सलामत होते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते, बल्कि दूसरों के मुख्ताज बनकर बैठे होते हैं, जो कि यकीनन अच्छी बात नहीं, क्योंकि असल बड़ाई तो मेहनत में है। आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की अज़मत की वजाहत के लिए फरमाया, किसी शख्स ने कभी इससे बेहतर खाना नहीं खाया जो उसने अपने हाथों की कमाई से कमाया हो। बच्चे, हम लोग जब अक्सर कोई अच्छी चीज़ या अपनी पसंदीदा चीज़ खा लेते हैं तो हम कितना खुश होते हैं इस बात पर। तो बच्चे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर खाना वो है जो इंसान अपने हाथों से कमा कर खाए, चाहे वो जैसा भी खाना हो, लेकिन इंसान ने उसे अपने हाथों से उसकी कमाई की हो तो फिर वही बेहतरीन खाना होता है। ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, जो आदमी खेत तैयार करेगा या बाग लगाएगा, अगर उसकी पैदावार कोई परिंद चरिंद या कोई आदमी खाएगा तो उसके एक एक दाने के अवज़ उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी। बच्चे, आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग इस बात पर गुस्सा होते हैं अगर उनकी खेत या बाग वगैरह से कोई परिंदा या कोई आदमी कुछ खा ले। लेकिन इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उस आदमी के बाग या खेत से जो कुछ खाया जाता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उस आदमी की नामा अमाल में नेकियां लिखता है। ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकीद फरमाते थे कि वो मेहनत व मशक्क़त से अपनी रोज़ी कमाए और दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सख्त नापसंद थी कि कोई शख्स बग़ैर किसी उज़र मतलब वजह या अशद ज़रूरत की दूसरों के सामने हाथ फैलाता फिरे। मतलब अगर एक तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेहनत व मशक्क़त करके रोज़ी कमाने की तरगीब दी है,
تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی سخت ناپسند فرمایا ہے جو بغیر کسی ضروری وجہ کے یا ضرورت کی دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ آگے ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ شخص تندرست و صحت مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ بچھانے کے لیے ایک چادر اور پینے کے لیے ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ دونوں چیزیں منگوا کر اپنے ایک صحابی کو 2 درہم میں بیچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دونوں درہم دیے اور فرمایا، 1 درہم سے گھر کے لیے خوراک لے لو اور دوسرے سے ایک رسی اور کڑھائی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کی بدولت میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا، محنت نہ کرتے تو قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوتے۔ بچے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی تھی کہ کیسے ایک آدمی کو راہ راست پر لائی بغیر کسی شرمندگی کے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ حال ہوا کہ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اس آدمی کے پاس خود پیسے جمع ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ محنت کرنے کی وجہ سے پیسے جمع ہو گئے ان کے پاس۔ آگے ہے، محنت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طرز عمل۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کسی پیشے یا کام کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، مطلب کم تر نہیں سمجھتے تھے کسی کام کو، بلکہ محنت اور مشقت کر کے روزی کماتے تھے۔ انہوں نے کسی کام، ہنر یا پیشے کو برا نہیں جانا، ہنر فن کو برا نہیں جانا، اور اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف کام اور پیشے اختیار کرتے رہے۔ باقی پیغمبروں کے نام اور ان کے کام بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے محنت کی اور اپنے لیے روزی کمائی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، مطلب کاشتکاری کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، بڑھئی کا کام مطلب ترکان تھے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام گلابانی اور کاشتکاری کرتے تھے۔ گلابانی ریوڑ وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ، جس میں بکریاں وغیرہ ہوتی ہے اور لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے، ان سے دودھ اور گوشت وغیرہ حاصل بھی کرتے ہیں اور بیچتے بھی۔ اس طرح لوگ کر کے اپنے لیے منافع کماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا یہی کام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں اور زرہیں بناتے تھے۔ زرہیں پولاد کا جالی دار کرتا ہوتا ہے جو لوگ جنگ وغیرہ میں پہنتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گلابانی کی اور تجارت کی۔ ان مقدس ہستیوں کی طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ آگے ہے، محنت سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے محنت کی عظمت کا سبق دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، بہت بزرگ نبی تھے، اس کے باوجود اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلابانی بھی کی اور تجارت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج بھی اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود ہی دو لیتے، کپڑا یا جوتا پھٹ جاتا تو خود ہی مرمت کرتے، مطلب ٹھیک کرتے۔ بچے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر رہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام خوشی خوشی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنے کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بکریوں کا دودھ بھی خود دو لیتے۔ اگر کبھی کپڑے یا جوتے وغیرہ پھٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ہی ٹھیک کرتے۔
آگے ہے محنت کے فوائد۔ محنت کے چند فوائد درجہ ذیل ہے۔ نمبر فرسٹ، محنت کرنے والا دوسروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے اور روز بروز ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب بندہ دوسروں سے مانگتا ہے تو دوسری بندے کی مرضی کہ دے یا نہ دے، جبکہ بندہ جب خود محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ نمبر سیکنڈ، محنت سے کام کرنے والے شخص میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، مطلب وہ شخص اپنے ذات پر بھروسہ کرنا جان لیتا ہے، وہ اپنے لیے اور معاشرے کے فلاح کے لیے کام کرتا ہے، معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر تھرڈ، معاشرے میں جو ترقی اور بہتری ہوتی ہے اس سے وہ خود اور اس کا خاندان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب سب لوگ کام کرتے ہیں تو اس سے معاشرہ و ملک بھی ترقی کرتا ہے، جس کا فائدہ بھی پھر سب کو ملتا ہے۔ نمبر فورتھ، محنت کرنے سے عزت نفس اور خودداری جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، غیرت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان بغیرت بن کر دوسروں کا محتاج نہیں رہتا اور دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر ففتھ، خود ہاتھ سے کام کرنے کے نتیجے میں غرور اور تکبر نہیں رہتا اور بندے میں تواضع مطلب مہمان نوازی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انکساری عاجزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر سکس، محنت سے انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان ایسی فارغ بیٹھا رہتا ہے تو اس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان فارغ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور مختلف فکریں پالتا ہے، جس سے ان کو ٹینشن ملتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بیمار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ بندہ محنت کرتا ہے تو اس سے انسان مصروف رہتا ہے اور اس طرح سے وہ بلا وجہ کے غموں اور پریشانیوں سے بھی دور رہتا ہے۔ نمبر 7، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیز محنت کرنے والے شخص کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، کسی کام یا پیشے کو حقیر نہ سمجھیں اور محنت کرنے والوں کی عزت کریں، ان کی دل شکنی اور دل آزاری سے گریز کرے، مطلب اجتناب کرے، خود کو روکے رکھے۔ جو بندہ محنت کرتا ہو، چاہے وہ جو بھی کام کرتا ہو، مطلب صحیح کام کرتا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے پیچھے ہنسنا نہیں چاہیے، اس کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے۔ آگے ہے، ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے اسباب فراہم کرے، رکاوٹیں وغیرہ نہ کھڑی کرے ان کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سبق ختم ہوتا ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور پچھلے سبق مساوات کے مفصل سوالات جوابات بھی یاد کریں۔